آپ کو براہ راست یہ چلیں گے. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار خطاب کر رہے ہیں. Of the most vulnerable. If the military escalation and disruptions persist, the suffering will extend far beyond the region, translating into widespread economic hardship. We thank Bahrain for their hard work and extensive consultations on the draft resolution. We agree on the urgency of the situation and the fundamental premise of the draft resolution, which is the reopening of the Strait of Hormuz and normalization of the situation at the earliest. This is an important issue not only for the GCC countries but also for all other states in the region and beyond, including Pakistan. It is also logical, Mr. President, that any discussion or arrangement related to the Strait of Hormuz will have to take into account the legitimate interests of the GCC countries. Pakistan supported Resolution 2817 that was presented by Bahrain on behalf of the GCC last month. And we have consistently maintained that that resolution should be implemented in letter and spirit. However, we continue to believe that time and space must be allowed for ongoing diplomatic efforts to facilitate a return to dialogue and engagement. These efforts have been widely acknowledged and appreciated, including by the UN Secretary General and members of this Council. We would continue seeking a durable diplomatic solution of the prevailing situation. This is the fundamental foundation of our ongoing diplomatic efforts, which we are determined to continue to pursue. At this critical juncture, restraint, diplomacy, and dialogue must prevail. Pakistan has been actively engaged in diplomatic efforts towards that end in concert with its partners in the region and beyond. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, Senator Muhammad Ishaq Dar, hosted the Foreign Ministers of Egypt, Saudi Arabia, and Turkey in Islamabad last week to advance the pursuit of a peaceful resolution of the ongoing crisis through intensified diplomatic engagement. After the Deputy Prime Minister's meeting with His Excellency Mr. Wang Yi, the Foreign Minister of China, in Beijing last week, China and Pakistan announced a 5-point initiative with a sequenced roadmap encapsulating an immediate halt to hostilities, launch of inclusive peace talks, protection of civilians and critical infrastructure, restoration of maritime security in the Strait of Hormuz, and a firm reaffirmation of the UN Charter and international law as the indispensable framework for a lasting political settlement. President, our objective is clear: a permanent end to hostilities, containing the expansion of this conflict, and preventing any further loss of civilian life or destruction of critical infrastructure. Pakistan remains committed to continue playing its constructive role in promoting dialogue, fostering understanding, and supporting all efforts aimed at achieving lasting peace in the region. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. عاصم افتخار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے مذاکرات کا راستہ ہموار کرنا ناگزیر بن چکا ہے. جنگ رکوانے کے لیے مذاکرات کا راستہ نکالنا ہوگا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جنگ رکوانے کے لیے ممالک کو آگے آنا چاہیے. پاکستان نے بھی 5 نکاتی ثالثی ممالک کی مشاورت کے ساتھ ایک پلان پیش کیا تھا, اس پر عمل ہونا چاہیے تھا. خطے میں تمام دوست ملکوں کی سلامتی خود مختاری کا احترام چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کیا. انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد لانے پر بحرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جنگ رکوانے کے لیے مذاکرات کا راستہ ہموار
کرنا ناگزیر بن چکا ہے۔ پاکستان خطے میں تمام دوست ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ جنگ کسی کا مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا۔ ایران نے امریکہ سے ہر قسم کا رابطہ توڑ دیا۔ امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ میں ہر قسم کے سفارتی اور بالواسطہ رابطے رک گئے ہیں۔ ہر طرح کے پیغامات کا تبادلہ بھی بند ہو گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ ایرانی حکام نے جنگ بندی بات چیت سے انکار کر دیا۔ ایرانی حکام نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ فیصلے سے پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا۔ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن شاید ایسا ہی ہوگا۔ ایران میں نظام مکمل تبدیل ہو گیا۔ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ غیر معمولی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دنیا کی تاریخ کے اہم موڑ پر 47 سالہ بدعنوانی اور خون ریزی کا خاتمہ ممکن ہے۔ آخر میں ایرانی عوام کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران کی جانب سے جنگ بندی تجاویز پر جواب مل سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دعویٰ۔ ہنگری میں پریس کانفرنس کے دوران جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران نے بیشتر فوجی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اب یہ جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ ایرانی قیادت نے اپنا رویہ نہ بدلا تو صدر ٹرمپ کے پاس مزید سخت طریقے موجود ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے۔ ضرورت پڑنے پر ان کے استعمال سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ ایران سے مثبت جواب کی پوری امید ہے۔ یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ ایک پرامن ملک بن کر عالمی دھارے میں شامل ہونا چاہتا ہے یا مزید بدتر معاشی تباہی کا راستہ چنتا ہے۔ ایران سے فیصلہ کن جواب کے منتظر ہے تاکہ جلد اس جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ تمام کوششیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ شدت پسند حکومت کو خطرناک ترین ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچنے سے روکا جا سکے، دنیا بھر میں تیل اور گیس کی سپلائی کو بحال رکھا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ سعودی قیادت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ موجودہ کشیدگی میں سعودی قیادت کا صبر و تحمل اور دانشمندی قابل ستائش ہے۔ پاکستان خطے میں امن کی کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایران کا سعودی عرب کے صنعتی شہر الجبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ۔ پاسداران انقلاب نے ذمہ داری قبول کر لی۔ کہا، شیراز کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملوں کے جواب میں سعودی عرب کی پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے بتایا، الجبیل انڈسٹریل زون میں امریکی کمپنی ایکزون موبل، ڈاک کیمیکل اور سادرا کو نشانہ بنایا۔ الجائمہ میں امریکی شیورون فلپس کمپنی کو بھی میزائل حملے میں نقصان پہنچا۔ پاکستان نے سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے، ایران کی جانب سے سعودی عرب کے مشرقی خطے میں حملے باعث تشویش اور قابل مذمت ہیں۔ پاکستان نے حملوں میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا، حکومت پاکستان متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ مشکل گھڑی میں سعودی حکومت عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر ایران کے حملے جائز ہیں۔ ایران کے خلاف سعودی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے ہوش میں نہیں سنا کہ حجاز مقدس پر حملے ہوئے ہوں۔ سعودی عرب کو نشانہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے وہ بھی رد عمل دے گا۔ سعودی عرب پر حملوں کی پاکستان کھل کر مذمت کرتا ہے۔ سعودی عرب پر حملہ کیا گیا ہے، اس کا جواز کوئی نہیں ہے۔ جبیل کے شہر کو ہٹ کرنا، وہاں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو، تیل کی تنصیبات کو ہٹ کرنا، پاکستان نے اس کی بھرپور مذمت بھی کی ہے۔ اس سے تو خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ہم نے اپنی ہوش میں سعودی عرب پہ اس طرح حملے ہوتے نہیں دیکھے۔ حرمین شریفین پوری مسلم دنیا کے لیے مقدس مقامات ہیں، ان کی تنصیبات کو ہٹ کرنے سے، ان کی معیشت کو ہٹ کرنے سے، ان کے معاشی استحکام کو ہٹ کرنے سے پوری مسلم دنیا کی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے۔ یہ ٹوٹلی ان کالڈ فار ہے۔ جہاں پہ حرمین شریفین ہو
ان کی اکانومی کو اس طرح نقصان پہنچانا یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اس سے نہ صرف کشیدگی بڑھے گی بلکہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان نے اسی لیے اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے. سعودی عرب کا اس میں کیا قصور ہے یا سعودی عرب کو ہٹ کرنے سے کیا اچیو ہوگا؟ سعودی عرب کی نہ سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، نہ سعودی عرب کے کچھ جارحانہ عزائم ہیں ایران کے خلاف. یہ تو بالکل ناجائز ہے. سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی کا سبب ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی زیر صدارت کور کمانڈرز اجلاس میں سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں کی شدید مذمت اور تشویش کا اظہار کیا گیا. ISPR کا کہنا ہے ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود سعودی عرب کے تحمل اور محتاط رویے سے ثالثی کی راہ ہموار ہوئی. پاکستان مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے. اسرائیل نے ایران کے شہر شیراز میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ کیا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا کہ یہ بیلسٹک میزائلوں کا کیمیکل فراہم کرنے والا آخری بڑا مرکز تھا. نیتن یاہو نے امریکی صدر کو بھی فون کر کے اطلاع دی. امریکہ نے ایرانی جزیرے خارق پر پھر حملہ کیا ہے. اسرائیل نے تہران، کرج، تبریز، کاشان اور قم میں 8 پلوں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے پر حملوں سے آگ بھڑک اٹھی. ایرانی میڈیا نے بتایا مشہد اور دیگر شہروں میں ٹرین سروس معطل کر دی گئی. فضائی بمباری سے آج 35 شہری شہید ہوئے ہیں. امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران ایران میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا. حملوں میں 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو بھی نقصان پہنچا. سینٹ کام نے مزید کہا کہ اس آپریشن میں جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحری جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں. F-35 لڑاکا طیارے اور B-52 بمبار طیارے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ تمام کارروائیاں آپریشن ایپک فیوری کے تحت کی جا رہی ہیں. اسرائیل کا ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سیٹلائٹ اور الیکٹرک انجینئرنگ کے شعبے پر حملہ پورے شعبے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا. صحافی حسن رضا نے تباہال یونیورسٹی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. بتایا یونیورسٹی کی لائبریری اور ریسرچ سینٹر بھی تباہ ہو گیا ہے. یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. چند دن پہلے اسرائیل اور امریکہ نے علم دشمنی دکھاتے ہوئے اسی یونیورسٹی کے سیٹلائٹ کا جو مرکزی ڈپارٹمنٹ تھا اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کل تک بہت پر امید تھے کہ چیزیں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن معاملات بہت آگے چلے گئے اور صورتحال خراب ہو گئی. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کل اسرائیل نے ایران پر بہت بڑا حملہ کیا جس کے جواب میں ایران نے سعودی عرب کے آئل ڈپو پر حملہ کیا. اب بھی کوشش میں ہیں چیزوں کو سنبھالنے. بہت سی باتیں کرنے والی ہیں لیکن وقت آنے پر ہوں گی. منی بجٹ نہیں آئے گا. وزیر اعظم نے منی بجٹ کے ذریعے مختلف ٹیکس تجاویز مسترد کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام تیل کی قیمتوں سے پریشان ہیں. مزید ٹیکس لگانے یا منی بجٹ لانے کا مت سوچیں. IMF کو کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اہداف پر نظر ثانی کے لیے منائیں. وزیر اعظم کا مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث بجٹ تجاویز میں مفصل مشاورت کا حکم. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر بجٹ جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے لانے کا امکان ہے. سینٹ اجلاس میں مولانا عطاء الرحمان نے سوال اٹھایا آبنائے ہرمز سے پاکستانی جہاز گزر رہے ہیں تو مہنگائی کیوں؟ جواب میں وزیر قانون اعظم نذیر طائرہ نے کہا ہم تیل کی قیمت طے نہیں کر سکتے، عالمی منڈی قیمت طے کرتی ہے. جہاز گزرنے سے تیل مفت ملے گا نہ آدھی قیمت پر. یہاں بھارت کی طرح پیٹرول پمپس کے باہر قطاریں نہیں لگی. ڈیزل کی قیمتیں آج بھی عالمی منڈی میں پیٹرول سے زیادہ ہیں. ڈیزل پر اس وقت کوئی لیوی نہیں. جمعہ کا احتجاج بے شک کریں مگر ہم نے جو اقدامات کرنے تھے کر لیے. گاڑیاں جمع کروا دیں، تنخواہیں بند کرا دیں، سرکاری دفاتر کے فیول پر کٹ لگایا، مارکیٹیں بند کی. مشکل حالات میں یکجا ہو کر قومیں اوپر جاتی ہیں. عالمی حالات میں تبدیلی کے بعد کارگو جہازوں کا رخ گوادر کی جانب ہو چکا ہے. بندرگاہ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. اللہ بخش بلوچ کی رپورٹ. طویل انتظار کے بعد گوادر پورٹ ایک بار پھر مکمل طور پر فعال ہو چکا. مشرق وسطی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث بین الاقوامی کارگو بحری جہازوں نے گوادر کا رخ کر لیا ہے جس سے بندرگاہ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. ہم آج بہت خوش ہیں کہ ہمارے شہر گوادر اور گوادر پورٹ کے اندر بڑے بڑے جہاز نظر انداز ہو رہے ہیں. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران متعدد کارگو شپس ہزاروں میٹرک ٹن سامان لے کر پورٹ پر لنگر انداز ہو چکی ہیں جس سے کاروباری سرگرمیوں میں واضح تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی نور الحق کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں مزید کارگو شپس کی آمد متوقع ہے. ایک تو اس وقت
آپ کے سامنے ہے اور دوسرا لائن انتظار میں ہے اس کی 5 اور بھی جلد آنے والے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے گوادر میں شپنگ لائن آنا شروع ہو گیا. اب سرکار وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ سہولتیں مزید بڑھائیں. گوادر پورٹ کی مکمل فعالیت نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کے لیے معاشی استحکام اور ترقی کی نئی راہیں ہموار کر سکتی ہے. البخش بلوچ، ARY نیوز، گوادر. صدر آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی. گورنر پنجاب نے صدر کو صوبے میں عوامی بہتری کے اقدامات سے آگاہ کیا. صدر نے گورنر کی تعریف کرتے ہوئے کہا وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی ضروری ہے. تصویریں بنوانی ہیں تو میسج کریں. اعظم خان فوٹوگرافر بن گئے. جارحانہ مزاج بلے باز کراچی کنگز کی پریکٹس کے دوران ساتھی کھلاڑیوں کی تصویریں بناتے رہے. یہ اچھی ہے، یہ لگے گی تو ہاں جو فوکس ہے آٹو فوکس ہے. زوم ہے نہیں زوم یہ فکس ہے. ذرا دور جائیں، ذرا دور جائیں اور تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. میں ریتا کی تصویر لے رہا ہوں. ریتا بھائی لوگ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.